अस्सलाम वालेकुम साईं। जैसे आपको मालूम है माह रमज़ान की आमद है और इस माह रमज़ान मुबारक के महीने में हम लोग काफ़ी सारे प्रोग्राम देखते हैं और उनमें हमें मालूम पड़ता है कि जो फ़ुक़हा दीन का क्या कॉन्सेप्ट है, उनकी सोच क्या है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सूफिया इकराम क्या सोचते हैं इस महीने के बारे में, और आप एज अ दरवेश आप क्या सोचते हैं? आप एक स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आपकी एक हैबिचुअल जो है वो ग्रोथ हो गई है जी। आप बहुत सारी चीज़ों के आदी हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ अटैच्ड हो गए हैं जी। अब आपकी जो फितरी अटैचमेंट है जी, आपके जो फितरी अटैचमेंट है वो तो आपकी मालिक के साथ रहनी है ना जी। तो अब उसने हमें बनाया तो वो हमें जानता है कि उसने हमारे अंदर निस्यान रखा, हमारे अंदर फॉरगेटफुलनेस जो है वो रखी। उस मालिक को पता है कि मेरी जो ये मखलूक है, और शायद वो मुझसे प्यार भी इसीलिए ही जो है वो करता है कि ये इसने कदम कदम पर बहकना है, इसको ठोकरें जो है वो लगनी है, इसने मुझे भूलना जो है वो भी है, इसने कभी ऊपर उठना है, कभी इसने जो है वो गिरना है, कभी इसने अटैच होना है, कभी इसने जो है वो डिटैच जो है वो हो जाना है। और इस सारे खेल का मकसद जो है वो यही है कि मैं बावजूद अपनी इस फितरत के, बावजूद अपनी इस नेचर के कि जिसमें फॉरगेटफुलनेस रखी गई है, मैं उसको याद रखूं। तो मेरे बनाने का मकसद जो है वो यही है कि मैं उसके साथ राब्ते में रहूं, वो मेरा मतमाए नज़र जो है वो रहे जी। तो जब वो मतमाए नज़र हो जाए तो फिर आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो दीन के ऊपर गुजरती है। अब क्योंकि हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं, तो जब तक हमारी तरबियत ना हो किसी एक ख़ास चीज़ के मुतालिक, हमारे अंदर वो स्किल डेवलप ना की जाए, तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। तो हमारी ज़िंदगी में दीन कभी दाखिल हो जाता है, कभी दीन जो है उससे हम थोड़ी सी किनारा कशी कर लेते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पर वो सब जिनकी ज़िंदगी में दीन कभी रहता है कभी नहीं रहता और वो फितरी सा होता है, तो उनके लिए मालिक ने जो है, क्योंकि वो बहाने ढूंढता है बख्शिश के, वो ख़ुद इंतज़ार में रहता है, उसने मुझे बनाया इसलिए है कि मैं उसके करीब होने की जुस्तजू जो है वो करूं। तो वो फिर उसने एक महीना जो है वो इनायत कर दिया, और ये सिर्फ मुझे ही नहीं इनायत किया, मुसलमान को ही नहीं दिया, जो हमसे पहले आए जी, जो उसकी तौहीद इलाही पर जो है वो यकीन रखते थे, और पहले जितने भी रसूल आए उन तमाम कौमों के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने ये नवाजिश की जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाहिश की कि कोहे तूर पर मालिक मैं जो है वो तुझसे मुकालमा चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ जी, और लन तरानी का जो है वो सदा आती है, तो एक रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू मुझे नहीं देख सकता, तेरे और मेरे दरमियान 70,000 पर्दे हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि मेरे महबूब की उम्मत से, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, तो उसकी उम्मत जो है, और ये कितने बड़े फजल की बात है कि उसकी उम्मत जब रोज़ा इफ्तार करेगी तो उस वक्त ये सारे हिजाबात उठ जाएंगे। तो मुझे जन्नत और दोज़ख से क्या गर्ज़ है, मैं तो वो हिजाब जो है उसके उठने के इंतज़ार में हूँ, जो हर इफ्तार के वक्त वो मुझे मौका मिलता है कि मैं अपनी कोहे सीना पे चला जाऊँ, मैं अपनी कोहे तूर पर जो है वो पहुँच जाऊँ। तो मालिक रुकने का हुक्म देता है। हम आदी हो चुके खाना खाने के जी, और हमने पता नहीं क्या क्या कुछ खा लिया, किसी का हक भी खा लिया, कभी कुछ चोरी करके भी खा लिया, तमाम ज़राए कभी हलाल भी नहीं रहे, उसके अंदर कुछ हराम जो है वो भी दाखिल हो गया, और वो गफूरुर रहीम पर्दा पोशियाँ करने वाला वो उसी तरह से जो है वो करता चला गया। लेकिन अब उसने खुद ही फितरत के असूल मुतय्यन किए हैं
تو وہ ہمیں موقع دیتا ہے. ہماری ساری باتیں جتنی بھی ہیں آپ دیکھیں تو اس میں ریا کا پہلو کہیں نہ کہیں تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے نا. نماز جو ہے وہ کبھی ہم استاد کے ڈر سے جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کبھی ماں باپ کے ڈر سے جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کبھی کسی کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی جو ہے کہ لوگ مجھے بہت زیادہ سخی سمجھیں تو وہ بھی جو ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے. حج پہ حج جو ہے وہ کیے چلے جاتے ہیں کہ میں بہت زیادہ متقی و پرہیزگار ہو جاؤں اور کسی اور کو حج نہیں کراتے. تو آپ جتنے بھی رکن دیکھ لیں تو ریا کا پہلو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رہتا ہے, دکھاوا ہو سکتا ہے. سجدہ اور روزہ, یہ دو چیزیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. میں نے روزہ رکھا ہے, آپ کو پتہ نہیں چل سکتا, اللہ صحیح کو پتہ ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک سیکریٹو سی عبادت ہے, ایک رازدارانہ سی جو ہے وہ چیز ہے, اور اس کا ثواب بھی میں خود دیتا ہوں. اب یہ بڑا مزیدار چیز ہے کہ اس کا جو بھی ریوارڈ ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم ریوارڈز بھی دیکھتے ہیں, ہم سزا و جزا بھی دیکھتے ہیں, اس سے میں ملے گا کہ جی. تو وہ اب آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ثواب میں دیتا ہوں. میری جو بھی عبادت ہے وہ میرے ظرف کے مطابق ہے, اس کی جو عطا ہے وہ اس کے ظرف کے مطابق ہونی ہے. تو یہ جو سارے لوگ کہتے ہیں نا جی, کیونکہ آج کل وہ ایکویلٹی کا دور ہے, ہر چیز کو برابری کی سطح سے دیکھتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مخصوص دن کیا ہوتے ہیں, یہ مخصوص ماہ ایام کیا ہوتے ہیں, تو یہ کیا سین ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا جی. یہ ایک منطقی اور ریشنل سی جو ہے وہ اپروچ جو ہے وہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. امتیاز جو ہے وہ خود اس نے قائم کیے ہیں, شرف جو ہے جی وہ خود دیتا ہے. آپ کے اور میرے اور دوسروں کے اندر, دوسری جو مخلوق ہے اس کے اندر کیا فرق تھا جی. انسان کو شرف دے دیا جی, ملائک کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ دیا جی. تو وہ شرف دینے والی ذات وہ ہے, وہ اسباب اور نتائج اور وجوہات سے بالا تر جو ہے وہ ذات ہے. تو روزہ رک جانے کا نام ہے. رک جائیں آپ, جب اس نے کہہ دیا ہے کہ آپ رک جائیں تو زیادہ یہ نہیں سوچیں. آپ کو بہت کچھ بتایا جائے گا کہ اس میں جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ کو فوائد تو بتاتے ہیں نا. تو یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز جو ریلیجن ہے وہ جو بھی ہو جی, تو وہ آپ کو بتائے گا, اس کے فوائد جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ کے جسم کا بھی جو ہے وہ اس میں فائدہ ہے, اور وہ لازمی سی بات ہے کہ اس میں فائدہ ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ اس میں فائدہ نہیں ہے, یا میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کچھ نہیں ہے. آپ کا جسم جو ہے وہ ایک خوراک کا عادی ہو چکا ہے, اس سے جو ہے وہ کبھی کولیسٹرول بڑھ گیا, کبھی آپ کے اندر بہت ساری جو ہے وہ اور دوسری بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو گئیں. تو اچھا ہے, بہتر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا, فاقہ کر لیا, تو آپ کے اندر سے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ ہو گئی جی. لیکن روزہ جو ہے وہ میئر ڈیٹاکسیفیکیشن تو نہیں ہے, دس از سم تھنگ بیونڈ جی. اس حد تک بھی جو ہے یہ بھی عطا ہے کہ انسان کم از کم اس حد تک تو جو ہے وہ ضرور رکھے. آپ کی اور میری عبادت جو ہے بحیثیت انسان جو ہے یا بحیثیت اشرف المخلوقات جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے جس چیز کے اوپر امتیاز ہے. ہمیں شعور عطا کیا گیا ہے, ہمیں تمیز جو ہے وہ دی گئی ہے جی. تو ہماری عبادت کو بھی اس لحاظ سے ہونا چاہیے. تو ایک سطح پر تو یہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے, شہوت سے رکنے کا نام ہے, اور وہ طلوع فجر سے جو ہے وہ غروب آفتاب تک کے درمیان کا وہ حصہ ہے جس میں سب کو جو ہے وہ اس سے رکنا ہے. پھر روزے کا جو ہے وہ دوسرا ایک سٹیپ جو ہے یا دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھ برا نہ دیکھے, آپ کے کان برا نہ سوچیں. آپ کی جتنی حصے ہیں جن سے آپ کو معلومات ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں, اور آپ کی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس سے بھی رک جائے.
آپ اب تک جو ہے وہ لوگوں کو ایک خاص انداز سے ایک ججمنٹل طریقے سے جو ہے وہ دیکھتے آئے ہیں، اور آپ نے اپنے سے ہی جو ہے وہ یہاں پر جنتیں بھی بانٹی ہیں، اور آپ نے اپنے سے ہی جو ہے وہ کفر کے فتوے بھی جو ہے وہ بھی لگائے ہیں. تو رک جائیں، اپنے اس ذہن کے پروسیس کو جو ہے وہ روک دیں. آپ ایک انزائٹی میں بھی ہیں، آپ سٹریس میں بھی ہیں، آپ ڈپریشن میں بھی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ توکل کی دولت جو ہے وہ کم ہوتی گئی ہے. آپ کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ کی جو ویلتھ تھی وہ ختم ہوتی گئی ہے. تو رک جائیں، اپنے اوپر آپ یقین کرتے رہ گئے، اپنے ہاتھ پر، اپنے پاؤں پر، کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اس سوچ میں آپ رہے. رک جائیں، اس کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو برے کلمے سے رک جانا، جی یہ روزے کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. کسی کی متعلق بری سوچ جو آپ نے رکھی ہے اس سے رک جانا جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ گلے کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، جی ان سے رک جانا، یہ جو ہے یہ روزہ ہے. تو ایک سطح پر وہ روزہ ہے، دوسری سطح پر یہ اب خواص کا روزہ ہو گیا. اور پھر جو خواص الخواص ہیں وہ روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ما سوا اللہ کے باقی ہر چیز سے رک جانا. جی تو یہ ساری چیزیں ترتیب وار ہی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں. جی اب رک جانا، اس کے اندر پورا ایک فلسفہ ہے. میں کیوں رکوں؟ میں کسی چیز سے کیوں رکتا ہوں؟ میں صرف اسی چیز سے رکتا ہوں جب میں کسی اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہوں. جب تک میں خود اتھارٹی ہوں تو میں رکوں گا نہیں. انسان جب تک اپنے آپ کو خود اتھارٹی سمجھتا رہتا ہے تو وہ ہر چیز کو وائلیٹ کرتا ہے. وہ کسی پرنسپل میں، کسی قاعدے میں، کسی قانون میں، کسی نظم میں، کسی ضبط میں وہ نہیں رہتا. پھر اس کا اپنا قانون ہے، اور وہ جنگل کا قانون ہے. جی کیونکہ اس وقت انسان جو ہے وہ جانور ہے. جی تو رکنا اس وقت ممکن ہے جب آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور میں ایک اتھارٹی جو ہے اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں. اور جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں اس اتھارٹی کے سامنے جواب دہ ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں. جی میں نے احتساب میں سے جو ہے وہ گزرنا ہے، اور اگر میں اس کا حکم نہیں مانتا تو میرے ساتھ جو ہے وہ میرے نقصان کے اندر جو ہے وہ جائے گا. تو ہم اپنے عمومی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو بے شک مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے. جی ہم نے کہیں خیالات میں تو وہ ایک تصور میں خدا کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ دخل نہیں آتا. تو ہم اپنے ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ اس اٹیچمنٹ میں رہتے ہیں. تو جب ہم رکتے ہیں تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہماری زندگی اور موت، اور ہماری موت کے بعد کا مالک ہے. جی اور ہمیں جو ہیئر آفٹر میں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اس کی ذات سے ملنا ہے. دوسری سطح پر میں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ میں اس کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہوں. جی تو جب میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں تو میں ایک توبہ کی کیفیت میں جاؤں گا. مجھے اپنی تمام وہ چیزیں یاد آئیں گی جو کہ میں نے اس کے حکم کے برخلاف کی، وہ میرے اندر سے جو ہے وہ جاگے گا. تو یہ جو رمضان المبارک کے پہلے 10 دن ہیں، پہلے عشرے کو جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جی تو وہ یہی ہے. ہوتا کیا ہے، آپ کیوں استغفار کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں؟ آپ استغفار کے اندر جاتے ہیں کہ آپ کا شعور، آپ کا جسم، سب کچھ، آپ کی پوری ہیومن کاسمولوجی جو ہے وہ ایک اس امپریشن میں جاتی ہے کہ میرا ایک مالک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں. ٹھیک ہے، اب جب میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں اور میرے سامنے میرا سارا کچا چٹھا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو میں ریکال کرتا ہوں جو کچھ میں نے کیا ہے. اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ پرفیکٹ تو نہیں ہے، وہ تو امپرفیکٹ ہے، جس طرح کہ میں خود خطا کا پتلا ہوں. تو اپنی جتنی بھی ماضی یا حال کے عمل ہیں، جی جس سے میرا فیوچر وابستہ ہے،
جی تو میں اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا فیوچر جو ہے جی وہ کل جو ہے وہ میرا فیوچر نہیں ہے, 5 سال میرا فیوچر نہیں ہے جی, میرا فیوچر ہے ہیئر آفٹر, مرنے کے بعد, یہ ہے میرا فیوچر. صحیح ہے. اس سے پہلے کی جو بھی کہانی ہے وہ یہی حال ہی ہے, وہ وقت کا ایک کلاک کا کیلنڈر کا ایک کھیل ہے, ایک ایلوژن ہے جی, جس میں میں نے ماضی حال اور مستقبل کو جو ہے وہ بانٹ لیا ہے. تو پھر میں استغفار میں جاتا ہوں. ہم استغفار ہی تو نہیں کرتے. تو پہلا جو یہ اشرا ہے یہ استغفار کا اشرا ہے جی. اس میں مغفرت مانگنی ہے اس غفور الرحیم سے جی, جس نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے جو ہے وہ کھول رکھے ہیں جی. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ صاحبزادہ صاحب میں گناہ سے رک نہیں پا رہا. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر گناہ سے رک نہیں پا رہے ہو تو توبہ سے کیوں رکتے ہو؟ وہ کہتا حضور توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر توبہ کر لیا کرو. وہ کہتا کہ جی پھر جو ہے وہ شرم آتی ہے کہ بار بار جی توبہ کر رہا ہوں لیکن بار بار جو ہے وہ گناہ کیے چلے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا گناہ سے تجھے شرم نہیں آ رہی, توبہ سے تجھے شرم آ رہی ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ میری آخرت جو ہے وہ توبہ کی حالت میں ہو, گناہ کی حالت میں تو کم از کم جو ہے وہ نہ ہو. تو آپ استغفار میں جاتے ہیں, آپ اس کو یاد کرتے ہیں, اس نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس سب کے اوپر جو ہے آپ استغفار کرتے ہیں.